अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और आज हमने दो चीज़ों पे बात करनी। ख़ास तौर पे आज हमारा जो फोकस है वो अमेरिका होगा। और जब अमेरिका की हम बात करते हैं तो आपको पता है आजकल इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं वहाँ पे। और इलेक्शंस की जब तैयारियों की बात आ रही है तो तकरीबन 6 हफ्ते तकरीबन रह गए हैं। 3 नवंबर को आपको पता है इलेक्शंस हैं। और एक बड़ी ही अजीब किस्म की वहाँ पे बैटल चल रही है, अजीब किस्म की इलेक्टरल कैंपेन चल रही है, लेकिन उसका मैं ज़िक्र आखिर में करूँगा। सबसे पहले तो खबर जो है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुतल्लिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर दी है कि जनाब उन्होंने तो पिछले 15 साल में जो 10 साल गुजरे हैं उनमें तो टैक्स ही नहीं दिया। आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिका का सदर हो और वो टैक्स ना दे, ये एक अनहोनी सी बात है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया है। और उनकी जो रिपोर्ट आई है उसने, ये बड़ी एक्सप्लोसिव किस्म की रिपोर्ट है। और इसके बारे में जब उनसे आज पूछा गया वहाँ पे कि जनाब आपने टैक्सेस क्यों नहीं दिए, तो उन्होंने कहा कि इट्स अ फेक न्यूज़। तो उनका तो पास एक ही बहाना होता है और वो कहते हैं कि जी नहीं, ये तो फेक न्यूज़ थी। अब उन्होंने 2016 में, देखिए अंदाजा लगाएं कि जब ये इनका इलेक्शन हो रहा था 2016 में, उन्होंने $750, $750 टैक्स दिया। अब ये एक अनइमेजिनेबल सी बात है कि अमेरिका में आप रहते हो, वहां पे तो जो छोटे से छोटा आदमी जो बड़े बेसिक किस्म की जॉब्स करता है, वो भी, उसके भी टैक्सेस जो है वो तकरीबन 2-3 हज़ार डॉलर्स तक चले जाते हैं। और उससे फिर ज्यादा भी हो जाते हैं। लेकिन ये $750, यानी दिस इज अनबिलीवेबल। और फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि उन्होंने बड़े ही एक्सटेंसिव किस्म के फाइनेंशियल लॉसेस रिपोर्ट किए हैं। और मुख्तलिफ जो साल हैं उनमें तो उन्होंने टैक्स को अवॉइड किया है। तो अब ये जो चीज़ है ये अ, एक अमेरिकन वोटर के लिए, अमेरिकन टैक्स पेयर के लिए ये अनहोनी सी बात है। अब ट्रंप साहब जो है इसको डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, हमने टैक्सेस पे किए हैं। और वो कहते हैं कि मैंने तो फेडरल इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स उसमें भी बहुत ज़्यादा मैंने पे किया है। उन्होंने कहा कि मैं तो आम लोगों से बहुत ज़्यादा पे करता हूँ। भी पे करते हैं तो फिर आपका वो किधर है, टैक्स रिटर्न्स किधर है? वो तो आप दिखा नहीं पाए हैं, अभी तक नहीं आपने दिखाई। और अभी तक आप कह रहे हैं जी कि चूंकि वो ऑडिट हो रहा है जब से मैं सदर बना हूं, और ये ऑडिट खत्म होने को ही नहीं आ रहा। हालांकि जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप अंडर ऑडिटेड सिचुएशन में भी हो तो फिर भी आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो शो कर सकते हैं। वो कहते हैं जी नहीं जी, आईआरएस जो है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, जो उनका टैक्स को डील करने वाला महकमा है, वो मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक कर रही है और मेरे साथ उसने बड़ी ज्यादती की है। और मैं तो उसमें बहुत ज्यादा टैक्सेस देता हूँ, और मतलब इस तरह की चीजें। अब ये जो चीज है ये बड़ी खतरनाक है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी, और अमेरिकन ओवरऑल जो एक निज़ाम है उनका, उसके लिए। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है उसमें वो ये कह रहे हैं जी कि ट्रंप साहब ने $427 मिलियन, जो उनको अप्रेंटिस, आपको याद है एक ये वो शो करते होते थे उसका नाम था दी अप्रेंटिस, उसमें से उनको मिले $427 मिलियन। और वो उनको मिले तो उन्होंने उनको अपने बिजनेसेस में लगा दिया। जो उनके गोल्फ कोर्सेज हैं, इनको गोल्फ का बड़ा शौक है, गोल्फ कोर्सेज बड़े ज़बरदस्त बनाते हैं, तो उन गोल्फ कोर्सेज में इन्होंने उनको इन्वेस्ट कर दिया। अब वो वहाँ से कितना नुकसान हुआ ये अलग बात है। लेकिन आईआरएस जो है वो कहती है जी कि हमें कोई एतराज़ नहीं अगर ये अपने टैक्सेस शो कर दें। अब इन्होंने ये क्या किया कि अपने लॉसेस शो करके $73 मिलियन के रिफंड्स भी लिए। आप अंदाजा लगाएं, एक तरफ टैक्सेस नहीं दे रहे, ऊपर से लॉसेस शो करके तो 73 मिलियन के जो रिफंड्स हैं वो भी इन्होंने ले लिए। तो अब इनकी इनकी तरफ से तो डिनाइल आ रहा है। और इनकी जो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी जो लॉयर हैं, एलन गार्टन, उन्होंने भी कहा जी कि नहीं नहीं, ये गलत बात है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो आपने डॉक्यूमेंट्स शो करने हैं वो आप हमें दिखा दें, हम उनको देख लेंगे और हम आपको अपना वर्जन दे देंगे। लेकिन इस तरह नहीं होता। आप अमेरिकन सदर वहाँ पे हैं और आपको एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है जो कि बाकी लोग भी उसको फॉलो कर सकें। तो ये जो टैक्स रिटर्न्स का डेटा पब्लिक हुआ है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है जी कि हम अपने सोर्सेज को, जिन्होंने हमें ये दिया, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है कि उन्होंने पर्सनल रिस्क लेके इतना वो ये सारा डेटा जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का वो हमें दिया है।
اور اس لیے ہم ان کی پوری ڈیٹیلز نہیں دے سکتے، کیونکہ اس میں پھر ان کی جو پرائیویسی ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو 2016 کی ان کی کیمپین تھی، انہوں نے جو نارمز ہوتی ہیں، الیکٹرل نارمز جو ہیں، لاز کے علاوہ نارمز بھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے ان کو توڑا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی ٹیکس ریٹرنس شو نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے کہا جی وہ پرائیویٹ بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے جی کہ وہ میری اس میں ہے، آڈٹ میں ہے، میں انڈر آڈٹ ہوں، اس لیے میں نہیں دے سکتا۔ اور ابھی 4 سال گزر چکے ہوئے ہیں اور یہ نہیں دے رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی سیریس بات ہے کہ امریکہ کا صدر ہو اور وہ اپنے ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ ظاہر کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اب یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں ایک چیز اور بھی کہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ اپنے پیرنٹس کو بھی بتاتے تھے کہ ٹیکسز کو کیسے ڈاج کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ذرا کہ 1990s میں ان کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ 1990s میں بھی یہ اپنے والدین کو بتاتے تھے کہ کیسے فراڈ کرنا ہے، آؤٹ رائٹ فراڈ جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ جناب آپ اس طرح کریں تو اس طرح پہ آپ کے پیسے مل جائیں گے، اور اس طرح کریں گے تو آپ کے اتنے پیسے بچ جائیں گے۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے کہ جو انہوں نے جو رپورٹ آئی ہے اس میں کہا ہے کہ $413 ملین جو ہیں وہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی جو ریئل اسٹیٹ امپائر ہے اس میں انہوں نے ٹیکسز بچا کے تو یہ انہوں نے وہاں پہ اکٹھے کیے ہیں۔ اب یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہے، یہ بہت بڑے بڑے سکینڈلز ہیں جو آ رہے ہیں، اور اب یہ دیکھیں کہ کس موقع پہ آئے ہیں۔ صرف 24 گھنٹے کے بعد، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس پہ بلکہ 24 بھی نہیں رہیں گے، تقریباً 17-18 گھنٹے کے بعد ایک ڈبیٹ ہونے والی ہے، جو کہ نارملی آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنشل ڈبیٹس ہوتی ہیں، اس کی پہلی ڈبیٹس ہونے والی ہے، اور وہ آج ہی ہونی ہے، اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جو بائیڈن کا مقابلہ ہوگا، اور اس میں ظاہر ہے جو بائیڈن اس کا فائدہ اٹھائیں گے وہ تو پکڑ لیں گے اس کو گردن سے کہ جناب یہ آپ نے کیسے ٹیکسز جو ہیں وہ اوائڈ کیے ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا قانون ہے اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے $5 ملین جو میرا لوگو جو ایک ان کا ایک کمپنی ہے اس میں سے 2015 سے لے کر ابھی تک ان $5 ملین جو انہوں نے وہ لیے ہیں۔ بلی گرہم جو ایک ایونجلسٹک ایسوسیشن ہے، اس نے ان کو $3,97,000 پیش کیے، اور ان کو کہا جی کہ ہم آپ کا ہوٹل یوز کر سکتے ہیں، تو ہوٹل کے انہوں نے اتنے پیسے لے دی۔ اب اسی طرح ہر جگہ پہ انہوں نے لائسنسنگ کے حوالے سے مختلف ملکوں سے بھی انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، جس 73 ملین ہیں، جس میں انڈیا بھی ہے، ٹرکی بھی ہے، فلپینز بھی ہے، ان کو لائسنسز مختلف چیزوں کو دے کے انہوں نے پیسے ان کو اکٹھے کیے ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک قسم کی جو ایک سکینڈلس کیمپین جو ہے وہ چلنے جا رہی۔ اب میں آتا ہوں دوسری طرف، جو کہ میرا آج جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی امریکہ کے حوالے سے ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو کل ڈیبیٹ ہوگی، یعنی آج ڈیبیٹ ہوگی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو بائیڈن اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کو آپ جو بھی کہہ لیں، کم از کم ان کا آپ کو اس طرح کی چیز نہیں نظر آئے گی کہ انہوں نے ٹیکس فراڈ کیا ہوا ہو یا انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہوئی ہوں، وہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک ظاہر ہے کہ تھرو دا مل ہو کے آئے ہیں اور ان کو ہر چیز کا سسٹم کا پتہ ہے۔ اب جو بائیڈن صاحب کا الیکشن جو ہو رہا ہے اس میں بہت بڑا خطرناک ایک پہلو جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکسز کا، اور ٹیکسز کا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی نواز شریف صاحب، اس طرح کے جو لیڈرز ہیں یہ بھی ٹیکسز نہیں دیتے تھے، اور مجھے تو بلکہ کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ امریکی نواز شریف ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں الیکشنوں میں فراڈ کرنے کے لیے، دھاندلی کرنے کے لیے، اسی طرح کی چیزیں اب یہ الیکشنز میں ہونے جا رہی ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ دی اٹلانٹک ایک ان کا بڑا ہی امریکہ کا بہت رسپیکٹڈ میگزین ہے، اس میں ایک بارٹن گیلمن ہے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ دی الیکشن دیٹ کوڈ بریک امریکہ۔ دیکھیں دوبارہ میں سناتا ہوں، دی الیکشن دیٹ کوڈ بریک امریکہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا آرٹیکل میں کہنا یہ ہے بارٹن کا
کہ جناب یہ جو الیکشن ہو رہا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بارہا کہا ہے کہ یہ جو میل ان ووٹنگ شروع ہو چکی بھی ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے ہی ووٹنگ ڈال کر رہے ہیں، وہ جاتے ہیں جا کے اپنے میل کر لیتے ہیں ووٹس کو. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح کے الیکشن کے ریزلٹس کو اگر میں ہار گیا تو میں قبول نہیں کروں. یہ انہوں نے واضح طور پر کہا جی. انہوں نے کہا جی کہ ایک ہی صورت ہے کہ میں ہاروں، اور وہ یہ ہے کہ ریگنگ ہو. اب وہ پہلے سے ایک فضا بنا رہے ہیں. اب فضا ایسی بنا رہے ہیں کہ جس میں وہ یہ کہہ سکیں کہ اگر وہ ہارتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں میں نے تو پہلے کہا تھا. اور یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو صورتحال بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب جو ہیں اور جو ظاہر ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے نومینی ہیں، انہوں نے اس کو پوری طرح سوچا نہیں ہے. لیکن یہ جو رائٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ واٹ اف ٹرمپ ریفیوزز ٹو ویکیٹ دا وائٹ ہاؤس. کیا ہوگا؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوگا اگر وہ اس طرح کی چیز کرتے ہیں؟ تو بائیڈن کا تو یہ خیال ہے جی کہ چلیں فوج آئے گی، فوج آ کے ان کو کہے گی جناب اسکارٹ کریں، باہر نکلیں آپ یہاں سے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو الیکشن کا رزلٹ ہے اس کے بعد پریزیڈنٹ جو سیٹنگ پریزیڈنٹ ہے اس کو آپ یعنی الیکشن کا رزلٹ تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اور ورسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دیں کہ جی میں تو نہیں مانتا، میں تو بالکل نہیں جاؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ اب اس میں سچویشن جو ہے وہ بڑی خطرناک آ گئی ہوئی ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بڑے نارسسسٹک قسم کے ان کا مسئلہ ہے، ان کے سائیکوپیتھی کے مسائل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ الیکشن کنسیڈ کریں گے ہار کے. وہ نہیں مانیں گے کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں، کیونکہ یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. اب یہ جو الیکشن ڈے ہوگا یعنی نومبر 3 اس سے لے کر 20 جنوری تک، اکارڈنگ ٹو دی یو ایس کانسٹیٹیوشن امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ 20 جنوری تک پریزیڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ جو ایک انٹریگنم ہے جو یعنی نومبر 3 سے لے کر اس کے 20 جنوری تک، یہ جو انٹریگنم کا جو پیریڈ ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ لوئی ویل وغیرہ میں جو امریکہ کی جو وہاں پہ شہروں میں مختلف جو رائٹ ونگ کے ان کے سپورٹرز ہیں وہ آرمڈ یعنی اسلحہ لے کے گلیوں میں سڑکوں پہ وہاں پہ وہ گشت کر رہے ہیں. اب اگر وہاں پہ اس طرح کی صورتحال کریٹ ہوتی ہے اور ایک انریسٹ کریٹ ہو جاتا ہے اور یہ ٹرانسفر آف پاور نہیں کرتے ہیں اور اس میں مسائل جو ہیں وہ سامنے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک پیسفل ٹرانزیشن آف پاور جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے. تو پھر بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے یہ اٹ ڈز ناٹ سیکیور دی پیسفل ٹرانزیشن آف پاور، بلکہ یہ پری سپوز کرتا ہے، یہ پہلے سے سپوز کر لیتا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا، یہ باؤنڈ نہیں کرتا ان کو. تو اس لیے یہ جو ایک پیٹیفوگری قسم کی چیز ہو رہی ہے اس میں بڑے مسائل ہو سکتے ہیں. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوگی، کیوٹک سلسلہ بن گیا، اور ظاہر ہے ان کی جو طبیعت ہے اس میں تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، نارسسسٹک ٹینڈنسی ان کی جو ہے ہائٹ کے اوپر ہیں. تو اگر یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر مسائل کدھر ہو سکتے ہیں؟ وہاں پہ پھر یہ جو امریکہ کے اندر ایک شکست و ریخت کا معاملہ ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. مختلف سٹیٹس جو ہیں وہ آپٹ آؤٹ کر سکتی ہیں، لڑائی ہو سکتی ہے، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید امریکہ کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی ورس کیس سینیریو جس کو آپ نائٹ میرش سینیریو کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ 1876 کے جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں بھی اس طرح کے انٹریگنم کے دوران معاملات جو تھے وہ گڑبڑ ہوئے تھے، اور ریپبلکن جو ردرفورڈ ہیز تھے ان کا اور ان کے جو ایک سیمول ٹلڈن تھے ان کی جو ریس ہوئی تھی اس میں مسائل جو تھے وہ کافی گڑبڑ ہو گئے تھے، ان میں معاملات کافی خراب حد تک چلے گئے تھے. تو اس میں جو صورتحال ہے وہ کسی وقت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سے جو مختلف چیزیں ہیں ان کے بارے میں اس کا سدے باب کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہ ہو سکا تو معاملات جو ہیں وہ بہت خراب ہو سکتے ہیں. اور جس طرح ہم لوگ اپنے الیکشنز کے ذریعے اپنے مختلف
پولیٹیکل سینیریوز کے اندر بہت زیادہ گڑبڑ ہم دیکھتے ہیں. کئی دفعہ ہمارے الیکشن بہت زیادہ یونائٹ کرنے کی بجائے ڈیوائڈنگ فیکٹر بن جاتے ہیں. اسی طرح یہ بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور اس طرح کی جو کیمپین کی جو رپورٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. بلکہ کل جو کیمپین ہو رہی ہے اس کی جو سپیچ ہے اس کی بھی ذرا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ.